अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप SOPs को फॉलो करते हुए महफूज अंदाज में अपनी इस ईद को मना रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में भी एक बड़ी मोतबर मेहमान शख्सियत को हम लेके आए हैं। जी मेरी मुराद है डॉक्टर परवेज़ अमीर अली हूद भाई। आप न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के अंदर PhD हैं और एक वक्त में हम कह सकते हैं कि आपके कई तारुफ़ हैं। आप साइंसदान भी हैं, आप मुअल्लिम भी हैं और आप समाजी कारकुन भी हैं। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और बिलख़ुसूस आपकी जो एक किताब है जिसका कहा यह जाता है कि 8 ज़बानों में तर्जुमा भी हुआ है, इस्लाम एंड साइंस, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड द बैटल ऑफ रैशनैलिटी, बड़ी मारूफ़ किताब है। यकीनी तौर पे हम चाहेंगे कि जब इस किताब के बारे में आप जान गए तो आप इसे ज़रूर अपने ज़ेर मुताला लेके आएँ। इसके अलावा आप मुल्क के अंदर हम कह सकते हैं कि जदीद और तरक्की पसंद ख़यालात के हवाले से भी जाने जाते हैं। दुनिया भर में आप तालीम तदरीस से वाबस्ता रहे हैं, दुनिया की कई इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप पढ़ाते रहे हैं। मुल्क के अंदर भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ और दीगर कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप मुंसलिक रहें और आप इस प्रोफेशन के अंदर आपकी बड़ी तवील खिदमात हैं। हम चाहेंगे आज के दिन उनसे गुफ्तगू करें और वो उनके ज़िंदगी के पहलू के जिनके बारे में हम नहीं जानते, यकीनी तौर पे आप भी नहीं जानते, उनको आश्कार करने की कोशिश करें। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज के दिन, आज मसरूफ़ दिन है, ईद का दिन है, यकीनी तौर पे सब अपने अपने मामलात में बिज़ी हैं, बट आपने वक्त निकाला। जानना चाहेंगे सर, इस मुल्क की नई जनरेशन आपके बारे में जानना चाहती है कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ इनफेक्ट कैसे हुआ, बचपना कैसा था, कैसे आपने फिर एक ख़ास प्रोफेशन को आपने अडॉप्ट किया, तो कुछ इस बारे में जानना चाहेंगे प्लीज़। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। वैसे बहुत आम सा शख्स हूँ, बस ये है एक बात है मेरे बारे में कि मुझे साइंस से बचपन में इश्क हो गया। अच्छा। और ऐसा इश्क हुआ कि वो अब तक है, जारी और सारी है। और बस मैं ये अगर मेरे पास अगले जन्म कोई अगला जन्म होता तो उधर भी मैं साइंस ही करता रहता, खुसूसन फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये कैसे शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ बच्चों में ये शौक़ नहीं होता। ऐसे हुआ कि मुझे बिजली के साजो सामान से बड़ी फैसिनेशन सी हो गई कि ये है क्या चीज़। अव्वल तो ये कि मकनातीस क्या है, मैग्नेट, ये एक दूसरे को कभी जुड़ जाते हैं, कभी एक दूसरे को धकेलते हैं। अच्छा, फिर मेरे भाई ने मेरे साथ एक बड़ी शरारत की। जो किचन नाइफ होता ना, छुरी होती है, वो उसने किसी तरह से उसको मैग्नेट बना दिया। फिर मुझे दिखाया कि ये कील को ये अपनी तरफ ये खींच रही है। तो ये मैंने कहा कि भाईजान आपने ये कैसे किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके गिर्द तार लपेटी और तार फिर मैंने बिजली के साथ जोड़ दी। अच्छा, तो मैंने जब वो नहीं थे तो मैंने भी ये कोशिश की, उसके ऊपर बहुत से मैंने तार के ट्रांजियो लपेटे और फिर मैंने ये जो बिजली, आम बिजली है ना, इसमें मैंने वो डाल दिया और फटाक फ्यूज उड़ गया। अच्छा। हाँ, जो घर में हो जाते जैसे सर्किट ब्रेक हो गया एक तरह से, जो सर्किट ब्रेक हो गया। मैंने कहा कि अच्छा नहीं, सर्किट ब्रेकर हमारे जमाने में नहीं होते थे, फ्यूज होते थे। अच्छा, तो पतली सी तार होती थी, वो पटाखे से। हाँ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मोटी तार लगा देता हूँ। सही, वो भी उड़ गई। तो फिर मैंने और मोटी तार लगाई। उसके बाद फिर फ्यूज बॉक्स को आग लग गई और फिर भी वो मैग्नेट नहीं बना। तो अब उस चीज से जो एक कीड़ा आ गया ना दिमाग में, तो ये है क्या चीज, बिजली क्या है, उसका मकनातीसियत के साथ क्या ताल्लुक है, उसकी वजह से मुझे फिजिक्स में दिलचस्पी शुरू हुई। अब मैं फिर खुद अपने तौर पे तजुर्बात करता चला गया। सही। कहीं कामयाब कहीं नाकाम, जो भी था ना घर में। कोई उस जमाने में तो रेडियो वो वाल वाले होते थे, तो वो खोल खोल कर जोड़, फिर दोबारा उनको जोड़ता था। टोस्टर हो या टेलीविज़न तो था नहीं उस ज़माने में। बहरहाल तो इस तरह से शौक़ पैदा हुआ। अब जब आप फिज़िक्स को सही तौर पे समझना चाहते हैं ना, तो उसके लिए फिर फार्मूले आते हैं। अब मुझे बचपन में रियाजी से बड़ी चिढ़ थी, अलजेब्रा से खुसूसन नफरत थी। उसमें ये पूछा जाता फाइंड एक्स। अरे भाई, एक्स मैं क्यों मालूम करूं?
इक्वेशन लिखी होती है, एक्स मालूम करें, क्यों वाई क्यों नहीं मालूम करूं? तो मुझे बिल्कुल ही शुरू में बिल्कुल बेमाने लगती थी। तो जब मैं 12-13 साल का था तो उस वक्त फिर कुछ समझ में आने लगा कि अगर मुझे ये जानना है कि बिजली किस मिकदार में इस तार से गुजरेगी तो मुझे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ज़रूरत की वजह से मैंने फिर अलजेब्रा में दिलचस्पी लेना शुरू की और यूं फिर आखिर शौक़ पैदा हुआ साइंस और रियाजी के साथ। ये उम्र क्या थी उस वक्त आपकी जब उनके तजस्सुस पैदा हुआ? ये कोई 13 साल 14 साल। और फिर मैंने खुद जो चीज़ें बनाना शुरू की और फिर किताबें पढ़ना शुरू की। देखें इफ्तिखार साहब, सबसे अहम बात यह है कि बच्चे किताब पढ़ें। ये जो आजकल ये मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं ना, जी, स्मार्टफोन वगैरह, जी, इससे बात नहीं बनती। जब तक कोई अपना दिमाग लड़ाए ना, लगाए ना, तो उस वक्त तक आप ये साइंस की बातें सीख नहीं सकते। सतही तौर पे तो हो जाती हैं, लेकिन जब तक आप रियाजी के अंदर घुसे ना, उसके अंदर दाखिल ना हो, तब तक नहीं। लेकिन इस एज में आप पढ़ तो ज़रूर लें, बट समझाने वाला भी तो कोई हो, तो क्या इस मामले में कोई दिक्कत तो पेश नहीं है कि वो अच्छे उस्ताद अवेलेबल थे कि जिन्होंने आपने जब कुछ सवाल उठाया तो जवाब भी मिला कि क्या ये है, क्या मामला है, क्या उसकी फ़िलासफ़ी को समझे आप? वो समझाने वाले भी थे? नहीं, हालांकि स्कूल मेरा अच्छा था, लेकिन साइंस के असातिज़ा हमारे यहाँ है नहीं। तो अब ये है कि, और उस ज़माने में इंटरनेट भी नहीं था, तो किताबों से सीखना पड़ता था। असातिज़ा ने मेरी कोई इतनी ज़्यादा मदद नहीं की, सच्ची बात ये है। तो ये मैं समझता हूँ कि हर वो चीज़ जो इंसान खुद से सीखता है ना, वो फिर असल में सीखता है। सही। ये जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती, साइंस पढ़ाई जाती है, ये याद कर लो, ये सवाल हल कर लो और फिर तुम्हारा इम्तहान होगा, तो उससे तो बच्चा बोरियत से मर जाता है। लेकिन जब वो खुद उसके दिमाग के अंदर तजस्सुस पैदा किया जाए, किसी तरह से अगर वो पैदा हो जाए, तो फिर वो बात की तह तक पहुंचना चाहेगा। सही। क्या ख्याल है आपको, ये तजस्सुस पैदा होता है या किया भी जा सकता है? ये तजस्सुस कुदरती है। अच्छा। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन ये हर बच्चे के अंदर है। तो जब बच्चों को ये मौका दिया जाता है कि वो सवाल कर सकें, और यहाँ मैं समझता हूँ कि वालिदैन और असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार होता है कि वो बच्चों से सवाल करवाएं। इस तरह से वो तजस्सुस बढ़ता है और ये बड़ी एक फितरी चीज़ है, ये हमारी जिबिल्लत के अंदर है कि हम सवाल करते हैं। और यही वजह है कि जो बहुत बड़े साइंसदान हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा थी, ये तजस्सुस ज़्यादा थी और सलाहियत भी ज़्यादा थी। जाहिर है कि अब अगर सिर्फ तजस्सुस हो तो वो काफ़ी नहीं है। लेकिन जिस एज ग्रुप के मैं हूँ या आप हैं, उसमें तो सवाल करना गोया कि एक जुर्म समझा जाता था। और इवन कि मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त माहौल ऐसा था कि आप खुल के सवाल करें और फिर आपको इनकरेज किया जाए, तो यकीनन दिक्कत तो पेश आती और ना आज है ना, यकीनी। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल माहौल बदला नहीं है, लेकिन उस वक्त तो और ज़्यादा सख्त माहौल था एक तरह से। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि वो ज़माना कदरे बेहतर था। अच्छा। हाँ, मैं समझता हूँ कि तालीमी एतबार से ठीक है, आप ज़्यादा स्कूल हैं, किताबें बेहतर हैं, लेकिन माहौल के एतबार से उस वक्त मैं समझता हूँ कि ज़्यादा छूट मिलती थी बच्चों को। अब तो ऐसे है कि बस इम्तिहान के लिए तैयारी करो, रटो, गाइड बुक बने हुए हैं। तो अब मेरा ख्याल है पहले के मुकाबले में हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और इनफैक्ट उस दौर में आपने फिज़िक्स, फिर न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो गोया कि घर वालों का रिएक्शन क्या था कि किस तरफ चल पड़ा है? लोग तो कुछ वो सिविल सर्विस की तरफ जाते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, ये परवेज़ हूद भाई किस तरफ चल पड़े हैं। तो क्या
گھر والوں کا ریئیکشن کیا تھا, کیا فیلنگس تھی ان کی؟ تو والد صاحب تو ظاہر ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں بھی بزنس کروں, لیکن وہ کافی کھلے ذہن کے تھے. انہوں نے کہا جو تم کو کرنا ہے کرو. تو پھر مجھے داخلہ مل گیا باہر یونیورسٹی میں. امریکہ میں ایک ہے یونیورسٹی MIT, ادھر میں چلا گیا. صحیح. تو ادھر اچھا اس زمانے میں وہ اسکالرشپ کچھ زیادہ ہوتے تھے. مجھے 50% اسکالرشپ ملا, اچھا, اور اس میں آدھا لون تھا, آدھا اسکالرشپ تھا فل, یعنی کہ وہ مجھے واپس نہیں کرنا تھا, ایڈ جسے کہتے ہیں. لیکن آدھی رقم مجھے پوری کرنی تھی, اور میرے والدین کچھ ایسے میرے والد صاحب جو ہیں ان کا بزنس ٹھپ ہو گیا تھا. لہٰذا میں جب وہاں پہنچا امریکہ تو مجھے خاصی محنت کرنی پڑی. ایک طرف تو میں پڑھائی کرتا رہا, تو دوسری طرف میں لائبریری میں کام کرتا تھا, اور طرح طرح کی میں وہاں پر نوکریاں میں نے کی. تو میں نے جہاں کوئی سنا ہے کہ ریسٹورانٹس کے اوپر بھی کام کرتے رہے آپ. بالکل, کیفیٹیریا, ریسٹورنٹ, اور اس کے علاوہ آپ یہاں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, لیکن وہاں اگر آپ کو جینیٹر کا کام ملے, جینیٹر یعنی کہ جو صفائی کا کام ہے, یہاں تک کہ میں نے وہاں باتھ روم بھی صاف کیے, اور اس میں میں نے کوئی شرم نہیں محسوس کی. دوسرے پاکستانی نہیں کرتے, لیکن میں نے کہا کہ دیکھو محنت جو ہے, محنت ہی سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور محنت وہ چیز ہے جو آپ کے اخلاق کو, آپ کی شخصیت کو بناتی. اب ہمارے پاکستانی جو ہیں, اور یہاں خاص طور پہ جو بچے ہیں, وہ ہاتھ سے کام نہیں کرنا پسند کرتے ہیں. اب امریکہ میں یہ اسٹوڈنٹس, اور جو اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی میں شامل کروں گا, اور جو کافی متمول گھرانوں سے آتے ہیں امریکہ کے حوالے سے, وہ بھی کیمپس پر طرح طرح کے کام کرتے, ملازمتیں کرتے ہیں. اور جینیٹر کا کام اس زمانے میں دیکھیں, اگر آپ ریسٹورنٹ میں کام کرتے نا تو $1.65 ملتا ہے. صحیح. اچھا, اب تو اس سے کوئی 8 گنا زیادہ ملتا ہے, لیکن چلیے $1.65 اس پہ میں نے کام کیا. لیکن اگر آپ باتھ روم صاف کریں تو آپ کو ڈبل ملتا تھا. صحیح. کوئی $3.20 ملتے تھے تقریباً. اجرت ڈبل. تو وہ بہتر کام. لہٰذا میں نے ہر ممکنہ کام کیا امریکہ جا کر, تاکہ میں اپنا خرچہ پورا کر سکوں, یونیورسٹی کا خرچہ پورا کر سکوں. ایک چھوٹا سا سر بریک لیتے ہیں سر, مزے کی گفتگو ہو رہی ہے, لیکن بریک کا مجھے کہا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر پروفیسر پرویز ہود بھائی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر, آپ بات کر رہے تھے امریکہ میں تعلیم جب آپ حاصل کر رہے تھے اور طرح طرح کے کام بھی کیے. ہاں, تو میں بہت کم عمری میں وہاں گیا. میں 19 سال کا تھا. اچھا, 19 برس کی عمر میں. ہاں, لیکن پھر مجھے امریکہ بہت برا لگا اس وقت. وہ کیوں؟ ایک تو یہ کہ گھر سے دوری تھی. اچھا, ہوم سکنس. دوسرا یہ کہ اس وقت ایک عجیب ماحول تھا یونیورسٹی کے اندر. MIT جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے, لیکن وہاں بھی احتجاجات ہو رہے تھے امریکہ کی پالیسی کے خلاف. ویتنام کے اوپر امریکہ اس وقت جنگ کیے جا رہا تھا, اور ایریل بمبارڈمنٹ, B-52 سے ادھر ہزاروں ٹن بم تقریباً ہر روز گرائے جا رہے تھے, تو سینکڑوں ٹن. تو میں نے کہا کہ اس ظالم ملک میں میں نہیں رہنا چاہتا. مجھے جانا ہے واپس پاکستان, اور پاکستان جا کے سدھارنا بھی ہے پاکستان کو, کیونکہ ادھر میں نے دیکھا کہ ہر بندہ, امریکہ میں ہر بندہ کام کرتا ہے, اس کی عزت کی جاتی ہے. وہاں وہ اونچ نیچ نہیں ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہے. یہاں ایک طرف تو وہ لوگ جن کی عیاشی کی کوئی حد نہیں,
اور دوسری طرف غربت کی انتہا. تو میں نے کہا کہ جا کر نا صحیح. مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا اور جا کر پاکستان کو ٹھیک کرنا. اچھا. خیر خیالات تو اچھے تھے لیکن مشکلات کا اندازہ نہیں تھا. مشکلات کا اندازہ نہیں تھا. بہرحال کراچی میں نے ملازمت کی کوشش کی. ایک کالج میں NED کالج میں نے اپلائی کیا, ادھر نہیں ہوا. کراچی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تو میرے پاس 2 بیچلرز اور 1 ماسٹرز کی ڈگری تھی. پھر میں ادھر قائد اعظم یونیورسٹی آ گیا اور سن 73 میں یہاں میں نے پڑھانا شروع کیا اور ریٹائرمنٹ تک میں وہاں پڑھاتا رہا. اور اس سے پھر 10 سال مزید آنرری رضاکارانہ طور پہ میں نے وہاں پڑھایا. لیکن پھر میں لاہور چلا جاتا تھا اور ہفتے میں 1 دن میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جب تک ہم سائنس کی تہ تک نہیں پہنچیں گے, ایڈوانس سائنس کے قابل نہیں ہوں گے, تو ہم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی صفوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکیں گے. اور ادھر سائنس کی حالت اچھی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کہہ کر, لیکن یہاں جو بنیادیں رکھی جاتی ہیں ہمارے اسکولوں کے اندر وہ اتنی کھوکھلی ہیں کہ یہ زیادہ دور تک چل نہیں سکتے. اور جب یہ یونیورسٹی پہنچتے بھی ہیں تو ان کو ایسی پٹیچر تعلیم ملتی ہے, ایسی غیر معیاری تعلیم ملتی ہے کہ میں تو بہت پریشان ہوں افتخار صاحب. تو انفیکٹ یہ جاننا چاہیں کہ جب پرویز ہود بھائی امریکہ سے واپس آئے تو کتنے ایسے لوگ ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر جو نئی جنریشن کو میسر آئے ہوں گے جس طرح کہ آپ ہیں, اور پھر یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ کیا اسٹوڈنٹس کے اندر وہ ایبیلٹی تھی کہ جو آپ نالج ان کو امپارٹ کرنا چاہ رہے تھے, اس کو ابزارو بھی کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے. میں یہ کہوں گا کہ اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹس کیونکہ ایک ایسے نظام سے گزرتے ہیں جہاں ان کی بنیادیں مضبوط نہیں کی گئی ہیں, کمزور ہیں, تو وہ پھر استفادہ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ ایسے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 45 سال کے دوران, اس سے بھی زیادہ, میں نے چند ایک ایسے دیکھے جو اچھے بڑے سائنسدان بن سکے اور جنہوں نے نام پیدا کیا ہے بطور سائنسدان کے, اور جنہیں آج سائنس کی دنیا جانتی ہے. مگر یہ کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے بڑے خوبصورت ذہن ہیں. قدرت جب کچھ ذہن عطا کرتی ہے تو پھر بعض ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بس تھوڑا سا بتا دیں تو ایک دم وہ بات سمجھ جاتے ہیں. انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی بات ہے صرف. باوجود اس کے کہ جو ہمارا ماحول ہے وہ اس کے لیے سازگار نہیں ہے, ایڈوانس سائنس کے لیے سازگار نہیں ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ایک 12 سال کا بچہ اپنے آپ کو اس نے کیلکولس پڑھایا. اب اس کی خالہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ بچہ بہت ذہین ہے, آپ ذرا اس سے مل لیجئے. تو میں کراچی گیا ہوا تھا, میں اس سے ملا اور واقعی میں حیران ہوا. پھر میں ایک بچی سے ملا جس نے اپنے طور پر کوانٹم میکینکس پڑھ لی ہوئی تھی. تو میں سمجھا کہ پہلے تو میں سمجھا کہ یہ ہو نہیں سکتا, لیکن پھر اس کے ساتھ جب میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ اس نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا کورس لیا ہوا تھا انٹرنیٹ پہ, ڈسٹنس لرننگ. اور اب یہ موقع ہے لوگوں کے پاس, بچوں کے پاس ہے کہ وہ ڈسٹنس لرننگ سے استفادہ کریں. خیر آج کل تو یہ کووڈ کی بلا جو ہے اس کی وجہ سے تو اور کچھ تو آپ کر بھی نہیں سکتے, آپشن یہی رہ گئی آپ کے پاس. لیکن جس بچے میں تجسس ہو نا, وہ پھر انٹرنیٹ پہ جا کر ان اچھی یونیورسٹیوں کے کورسز لے سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی اور اب ہے. لیکن کیا کہیں, اکیڈیمیا کی اگر بات کریں تو اس کا مطلب میں تو آپ کی گفتگو سے یہ سمجھاؤں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اکیڈیمیا آپ کو یہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے, یا اس میں اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ آپ کے اندر چھپی صلاحیتوں کو وہ زیادہ ایک طرح سے تراش سکے.
اکثر و بیشتر ٹیچرز تو اسی طرح کے ہیں، بس وہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن چند ایک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 5% ایسے ٹیچرز ہیں، اور 5% کا مطلب یہ کہ اگر 1000 ہیں تو ان میں سے 50 ایسے ٹیچرز ہوں گے جو واقعی بچوں اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے پڑھاتے ہیں، ان کے اندر شوق پیدا کرتے ہیں، اور وہ خود اپنے مضمون پہ مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اگر کسی نے پی ایچ ڈی کر لی ہوئی ہو نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا ماہر بن گیا، وہ کچھ جان سکا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے نتیجے میں، لیکن علم اتنا ایک وسیع اور گہرا سمندر ہے کہ بس آپ اس کی سطح تک ہی، بس سطح کو چھو سکتے ہیں، اگر گہرائی میں جانا چاہیں تو ایک زندگی کافی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو انفیکٹ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایٹمی ہتھیاروں کے بھی بڑے سخت ناقد ہیں، یقینی طور پہ ہونا بھی چاہیے ایک رسپانسیبل شخص کو۔ اس کے پیچھے جو آپ کی فلاسفی یقینی طور پہ یقینی وہی ہوگی جو یہ ہے کہ ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یا اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ اور؟ ہاں، لیکن اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ صحیح۔ تو جب میں سن 69 میں گیا تھا امریکہ، میری عمر 19 سال تھی، تو اس وقت جو میرے ٹیچرز تھے، جو فزسسٹ تھے، جنہوں نے وہ اصول دریافت کیے تھے جس سے ایٹم بم کا بننا ممکن ہو گیا، اور وہ خود اس پروجیکٹ میں، مینہٹن پروجیکٹ میں حصے دار بھی تھے، مگر جب ہیروشیما پہ بم گرایا گیا تو ان کی سوچ بدل گئی، اور پھر یہ وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے ایک مہم، ایک عالمی طور پر تحریک چلائی تھی کہ ایٹم بم پوری دنیا میں ختم کیے جائے۔ تو میں ان کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا، اور ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، پروفیسر فلپ موریسن، پروفیسر وکٹر وائس کاف۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ پگواش کانفرنس میں بھی شرکت کی، اور اس سے زیادہ پروفیسر جوزف راٹ بلیٹ۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف وجوہات کی بنا پر وہ ایٹم بم کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن میرا ایک ذاتی تعلق یوں بن گیا کہ میرے ٹیچرز وہ تھے۔ اس کے ناقد تھے بہت بڑے، انفیکٹ وہ انیشلی پروگرام کا حصہ بھی وہ تھے۔ ایگزیکٹلی، اور پہلا ایٹم بم، پہلا ایٹم بم، اور وہ فزکس کے اصول دریافت کرنا۔ دیکھیں، اب تو بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، اب تو یہ ہے کہ بیچارہ شمالی کوریا جو بھوکا فاقہ زدہ ہے وہ بھی بنا لیتا ہے، اور انڈیا نے بھی بنا لیا، ہم نے بھی بنا لیا، کوئی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اس زمانے وہ فزکس کے اصول دریافت کرنا جو ایٹم کے اندر کے ہیں، اس کے مرکز کے ہیں، جو تو وہ بہت بڑی بات تھی یقینی طور پہ۔ ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیں گے، بڑی مزے کی گفتگو چل رہی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیوکلیئر فزکس کے اندر پی ایچ ڈی معروف شخصیت پاکستان کی ڈاکٹر پروفیسر پرویز ہود بھائی صاحب۔ سر، انفیکٹ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت جو ایک ہم یونیورسٹیز کے اندر ایک نیا نظام تعلیم ایک طرح سے لے کے آئے ریسنٹ پاس میں، اب اس کے بھی بڑے ناقد ہیں۔ آپ کے خیال میں اس سے ہم اچھے ینگسٹرز پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں، تو کیا وجہ سر؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جدید تقاضوں کے ہم ہنگ چیزوں کو کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں؟ جب 2002 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تھا HEC، تو میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کے بالکل ساتھ تھا اس معاملے میں کہ پاکستان میں پی ایچ ڈی کم ہیں، کہ یہاں تحقیق کم ہوتی ہے، تحقیقی مقالہ جات کم چھپتے ہیں۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جس رستے پر HEC چل پڑا ہے یہ ہمیں بہتری کی طرف نہیں لے جا رہا۔
ہوا یہ کہ سارا زور اس پہ دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ پی ایچ ڈیز پروڈیوس کیے جائیں, زیادہ سے زیادہ پرچے چھاپے جائیں, مگر یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان کی کوالٹی کیا ہوگی, کہ کیا وہ واقعی سائنسی اصولوں پر, سائنس نہیں لیکن جو علمی تقاضے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور محض ان کو لالچیں دی گئیں کہ اگر کوئی ٹیچر ہے وہ پی ایچ ڈی پروڈیوس کرتا تو اس کو 2 لاکھ روپیہ دیا جائے گا, کوئی اگر پیپر چھاپتا ہے تو اس کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ دھڑا دھڑ پیپر چھپنے لگے, دھڑا دھڑ پی ایچ ڈیز نکلنے لگیں, دھڑا دھڑ ایکوپمنٹ منگوایا گیا, مگر وہ ایکوپمنٹ کبھی استعمال نہیں ہوا. اب اس کے پیچھے جو بات ہے, 2001 میں 9/11 ہوا تھا, تو 9/11 میں امریکہ نے پاکستان پر انگلی اٹھائی کہ یہ دہشت گردی کا مرکز ہے. تو جنرل مشرف نے پھر کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, بالکل ایسے امریکہ کے ساتھ ہو گئے. اور امریکہ نے کہا ٹھیک ہے, ہم دہشت گردی کا خاتمہ یوں کریں گے کہ ہم تعلیم کے لیے پیسہ دیں گے. تو ادھر سے بوریاں آنے لگی ڈالروں کی. اب جب زیادہ پیسہ آ جاتا ہے کسی ملک کے اندر اور اس کو صحیح طور پر خرچ نہیں کیا جاتا تو پھر کرپشن بڑھتی ہے. اب وہ کرپشن ایکیڈیمک کرپشن کی صورت میں نمودار ہوئی یہاں پہ. اور اب جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ وہ جو پی ایچ ڈی لے کر نکلے اس پورے سلسلے سے, وہ اب بن گئے ہیں, کہیں پر وہ چیئرمین بن گئے ہیں, کہیں پر ڈین بن گئے ہیں, کہیں پر وہ وائس چانسلر بھی لگ گئے ہیں, اور اب وہ قابل لوگوں کو اس نظام کے اندر آنے نہیں دیتے. ایکوپمنٹ کی بھرمار ہے ہر طرف آپ دیکھیں تو. اچھا, ایک مسئلہ جس کے اوپر میرا بہت سخت جھگڑا ہو گیا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ اور ڈاکٹر سہیل نقوی کے ساتھ, کہ میرے ڈپارٹمنٹ, میں اس وقت چیئرمین تھا فزکس ڈپارٹمنٹ کا قائد اعظم یونیورسٹی میں, تو ایک دن میں نے اخبار میں یہ پڑھا کہ ایک مشین منگوائی جا رہی ہے وین ڈی گراف ایکسلریٹر کے نام سے, یا پیلیٹرون, اس کا جدید نام پیلیٹرون. اخبار میں نے پڑھا, میں نے کہا یہ میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایکوپمنٹ آ رہا ہے, مجھے تو اس کا علم ہی نہیں. میں نے ڈاکٹر عطاء الرحمان کو فون کیا, میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ آپ نے میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے آرڈر کیا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ پروفیسر ریاض الدین بہت بڑے فزسسٹ تھے, انہوں نے اوکے کیا. اب پتہ یہ چلا جب میں نے ریاض صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے کرنا پڑا, مجھ پہ بڑا دباؤ تھا. بہرحال مشین آ گئی, 40 کروڑ روپے کی تھی اس زمانے میں, روپے کی, 40 کروڑ کی, اور 40 کروڑ کی بلڈنگ بنی اس کے لیے, اتنا بڑا ایکسلریٹر تھا, آلموسٹ 1 بلین کے انویسٹمنٹ. اور اب اس کو ہو گئے ہیں, یہ 2006 کی بات ہے, تو اس کو ہو گئے ہیں اب 15 سال. 15 سال میں اس سے کیا کام لیا گیا ہے, ان سے جا کے پوچھئے. جہاں یہ مشین لگائی گئی ہے, ناٹ مچ. افسوس کہ ہم ایکوپمنٹ تو منگوا لیتے ہیں, کچھ وقت کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے, یا خراب ہونے سے پہلے ہی وہ. تو کیا ایسی ضرورت آن پڑی تھی کہ سہولت میں منگوایا گیا اور اس کی ریئلٹی بھی نہیں تھی؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو, کیا وجوہات تھے کہ کیوں منگوایا؟ اس لیے کہ سائنٹیفک کلچر نہیں ہے. سائنٹیفک کلچر جب ہوگا تو ہمیں یہ, ہم مشینوں کو صحیح طور پر استعمال کر سکیں گے. اور پھر دیکھیے کچھ ایسے شعبہ جات ہیں فزکس کے اور میتھمیٹکس کے. میتھمیٹکس میں تو آپ کو کوئی ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں, صحیح. اس میں تو صرف سوچ اور آپ کی لیب, آپ کا مائنڈ ہے. مائنڈ ایگزیکٹلی, اونلی دا مائنڈ. مگر میتھمیٹکس میں پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں دنیا میں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے جس قسم کی ٹریننگ چاہیے, دماغ کو جس طرح سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے. سو دیر آر نو پاکستانی میتھمیٹیشنز ان دا ورلڈ. زیرو.
تو اب آپ کو نئے پاکستان میں بھی کوئی امید نہیں ہے کہ ایک نئی حکومت ہے، یہ بڑے نئے ویژن کے ساتھ ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو ایجوکیشن ریفارمز ہوں گی اور چیزیں بڑی بہتر انداز میں جو آپ سوچ رہے ہیں یا جو عصری تقاضے ان کے مطابق ہوں گی؟ کاش کہ ایسے ہوتا، کاش کہ ایسے ہو سکتا کہ آپ حکومت بدل کر یہ ساری چیزیں درست کر سکتے. نہیں، ایک رہنما تبدیل ہوتے ہیں تو اس میں رہنما کی بات اتنی نہیں ہے، اس میں کلچر کی بات ہے کہ لوگوں کی عمومی سوچ کیا ہے، وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں. کیا ان کے اندر وہ سائنسی سوچ بچپن میں ڈالی جاتی ہے کہ نہیں؟ وزیر اعظم جو بھی ہو وہ تو پھر بعد کی بات ہے نا، شاید وہ کچھ ہلکا سا لوگوں کو اس طرف راغب کر سکے، لیکن ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ہمیں شاید اس سمت نہیں لے جانا چاہتے. اور انفیکٹ آپ ماشاءاللہ کے بھی ناقد رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر تو یقینی طور پہ ہونا بھی چاہیے، جمہوریت پسند ہونا چاہیے، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ان ماشاءاللہ نے پاکستان کو سمت میں نہیں جانے دیا جس طرف ہمیں جانا چاہیے تھا؟ اس میں یہ بڑی ہرڈل یہ بھی ہے، یا آپ کے خیال میں نہیں ادروائز اتنی خرابیاں ہیں کہ ہم شاید ڈائریکشن نہیں لے سکے درست سمت میں؟ یہ سائنس سے تو متعلق نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحت مند معاشرہ وہ ہے جہاں لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، جہاں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکیں، جہاں جمہوریت کا وجود ہو، اصل جمہوریت جس میں فیصلے کوئی اوپر والا نہ کرتا ہو، عوام وہ فیصلے خود کرے. تو مارشل لاء نے اس لحاظ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اگر ہم اپنا مقابلہ کریں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ، بنگلہ دیش، انڈیا، ایران، تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے سائنس کے شعبے میں. میں صرف سائنس ہی کی بات کر رہا ہوں، لیکن سماجی اعتبار سے بھی ہم پیچھے رہ گئے. اگر دیکھیں کہ وہاں خواتین کی تعلیم کتنی ہے، اس کی شرح کتنی ہے، اور پاکستان میں کتنی، تو یہاں کم ہے. وہاں پر جو دوسرے انڈیکیٹرز، آپ بنگلہ دیش لے لیجئے، تو بنگلہ دیش تو بہت ہی ایک پسماندہ ملک تھا. ہمارے بچپن میں تو ہم بنگالیوں کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن اب وہ ہم سے ہر لحاظ سے آگے بڑھ گئے. ان کی جو کل قومی پیداوار ہے وہ پاکستان کی کل قومی پیداوار سے بڑھ گئی ہے. انہوں نے اپنی آبادی پر کنٹرول کیا ہوا ہے، مطلب یہ کہ اس کے بڑھنے کی شرح ادھر کم ہے، ادھر زیادہ ہے. اور یہ یاد رہے کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان بنا سن 47 میں، تو مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی بنسبت مغربی کے، اور اب اس کا الٹ ہو گیا. تو دیکھیے یہ مارشل لاء کے اثرات ہیں. تو ایک سماج میں جب جمہوریت ہوگی تو پھر یہ جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں. صحیح. اور کیونکہ شو کا وقت ختم ہو رہا ہے آخر پہ، انفیکٹ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ تو اپنی ساری زندگیاں لیب میں گزار دیتے ہیں، تجربات میں، بٹ ایک ہی وقت میں پھر سماجی کارکن، اظہار آزادی کا علم لے کے نکل پڑنا، تو یہ اس ایریا کو ایڈریس کرنے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں، ہم انسان ہیں، سائنسدان سے پہلے ہم شہری ہوتے ہیں، یقین ایسے ہی ہے، اور لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے. جہاں اتنا زیادہ اونچ نیچ ہو، جہاں غربت اتنی ہو، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ناانصافی اور کرپشن ہو، تو آپ کتابوں کے اندر یا اپنی لیب کے اندر گم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائنسدان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مضمون کو اس پہ وہ عبور حاصل کرے، اس میں تحقیق کرے، اس کے حدود کو آگے بڑھائے، لیکن وہ اپنے ماحول سے، اپنے سماج سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.